वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि हमारी सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों वाली कोई जेल ना हो, बल्कि बल्कि वो जेल हो जो हम अपने जहन के अंदर खुद बनाते हैं? और अगर ऐसा है भी तो फिर इस जहनी कैद से आज़ादी कैसे कैसे हासिल की जाए। आज हम इसी मौजू की तहों में उतरेंगे, एक ऐसे शख्स के नाकाबिले यकीन कहानी के जरिए जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल एक हकीकी जेल में गुजारे। 20 साल? जी, हाई सिक्योरिटी जेल में। लेकिन असल आज़ादी उसने अपनी सोच को बदलकर हासिल की। ये बात ही अपने आप में इतनी इतनी ताकतवर है कि एक बंदा जो जिस्मानी तौर पर कैद है, वो ज़हनी तौर पर बाहर की दुनिया में मौजूद लाखों लोगों से ज़्यादा आज़ाद हो सकता है। बिल्कुल। और इस कहानी से जो सबक मिलते हैं ना, वो सिर्फ मुतासिर कुन नहीं है। अच्छा? वो आप समझें एक अमली रोड मैप की तरह है कि किस तरह कोई भी अपने हालात को बदल सकता है, चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। आइए इस सवाल की खोज शुरू कर दें कि एक इंसान बदतरीन हालात में रहते हुए अपनी सोच की ताकत से खुद को कैसे बदल सकता है। हमारे पास जो केस स्टडी है, आइए उसकी कहानी के टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले इस ख्याल पर बात करते हैं जो इस कहानी की बुनियाद है, ज़हनी कैद। जी। ये एक नजर ना आने वाली जेल है जो दूसरों की राय के खौफ से, नाकामी के डर से और माशरती दबाव से बनती है। हम सब ने इसे किसी न किसी सतह पर महसूस किया है ना? बिल्कुल। आपने सही कहा। और मैं इसमें ये इजाफा करूंगी कि ये सिर्फ डरने की बात नहीं है, ये आरामदा होने की भी बात है। आरामदा? वो कैसे? देखें, एक ऐसी जिंदगी गुजारना जो दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक हो, वो आसान रास्ता है। सही। असल बहादुरी तो इस आरामदा रास्ते को छोड़ने में है। जब हम वो काम करने से डरते हैं जो हम वाकई करना चाहते हैं, तो हम एक ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो हमारी अपनी होती ही नहीं। और फिर इंसान को लगने लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जी नहीं रहा। एक अजनबियत सी महसूस होने लगती है अपने आप से। बिल्कुल वही एहसास। और इस शख्स के लिए ये एहसास जेल की कोठरी में अपने उरूज पर पहुंच गया। हाँ, कहानी का वो बहुत अहम मोड़ जब उसने कई सालों बाद पहली बार आईने में खुद को गौर से देखा, उसे क्या नजर आया? उसे वो शख्स नजर नहीं आया जो वो था, बल्कि वो शख्स नजर आया जो वो बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। एक ऐसा किरदार जिसे उसने माशरे में कबूलियत हासिल करने के लिए ओढ़ रखा था। और उसे ये शदीद एहसास हुआ कि वो इस जेल में इसलिए नहीं है कि उसने कोई जुर्म किया था, बल्कि इसलिए है कि वो अपनी पूरी जिंदगी किसी और की नकल कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। ये आईने वाली मिसाल मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। हम में से ज्यादातर लोग आईने का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जी। ये देखने के लिए कि हम दूसरों को कैसे नजर आएंगे। बाल ठीक हैं, कपड़े ठीक हैं, है ना? बिल्कुल। आईना हमारे लिए एक समाजी आला बन चुका है। हम आईने में देखकर ये फैसला करते हैं कि दफ्तर में लोग क्या सोचेंगे या पार्टी में कौन क्या कहेगा। हाँ। आईना खुद से बात करने की बजाय दूसरों की तवक्कुआत का पैमाना बन जाता है। सही। लेकिन इस शख्स ने आईने को उसकी असल रूह के मुताबिक इस्तेमाल किया, खुद का सामना करने के लिए। उसने उस निकाब के पीछे छुपे असली इंसान को देखा और फैसला किया कि अब वो और झूठ नहीं बोलेगा, खास तौर पर खुद से। और यही उसकी आजादी का पहला कदम था। जी बिल्कुल। तो उसने अपनी हकीकत को तस्लीम किया। यहाँ से उसकी तब्दीली का सफर शुरू होता है। और कहानी का ये हिस्सा मेरे लिए तो सबसे ज्यादा हैरानकुन है। उसने जेल की दीवारों को अपनी हकीकत मानने से ही इनकार कर दिया। जी हाँ, और उसने यहाँ एक बहुत ही ताकतवर नफ्सियाती टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। यानी सोच को नया फ्रेम देना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप अपने हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उन हालात को जो मतलब देते हैं उसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली तौर पर एक कैदी ये कैसे कर सकता है? उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं जेल में नहीं हूँ। अच्छा। मैं येल यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं कैद में नहीं, मैं प्रिंसटन में हूँ। उसने अपनी कोठरी को एक कैद खाने के बजाय एक आला तालीमी इदारे के तौर पर देखना शुरू कर दिया। वाह।
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان 20 سالوں کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ خود کو تعلیم دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے اپنی سزا کو ایک یونیورسٹی کی ڈگری میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سوچ ہی انقلابی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اپنی ذہنی یونیورسٹی بنا لی، لیکن اس کے پروفیسرز کون تھے؟ اس کی کتابیں کہاں سے آئیں؟ یہیں سے تو اس کی غیر معمولی سوچ ظاہر ہوتی ہے۔ عام قیدی ٹی وی کو صرف وقت گزاری کے لیے دیکھتا ہے، اس نے اسے ایک کلاس روم بنا دیا۔ اس کا پہلا استاد کوئی پروفیسر نہیں بلکہ ٹی وی پر آنے والا ایک برگر کا اشتہار تھا۔ ایک برگر کا اشتہار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اشتہار دیکھا اور سوال پوچھا، یہ برگر جو اسکرین پر اتنا مزیدار لگ رہا ہے، حقیقت میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس ایک سوال نے اسے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں پہنچا دیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ تصویروں، رنگوں اور الفاظ کا ایک کھیل ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ صحیح۔ پھر اس نے اس سے بھی گہرا سوال پوچھا، یہ کیسے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہیں سے اس نے مارکیٹنگ، نفسیات اور قائل کرنے کے فن کی بنیادیں سیکھیں، اور پھر اس نے جیل کی لائبریری سے ایڈورٹائزنگ پر کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس نے صرف معلومات حاصل نہیں کی، بلکہ اس نے ایک کرٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ کا ہنر سیکھا۔ جی، اس نے چیزوں کو ویسا قبول کرنا چھوڑ دیا جیسی وہ نظر آتی تھیں، اور ان کے پیچھے چھپے کیوں اور کیسے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بالکل، اور اسی دوران اسے اپنا سب سے غیر متوقع استاد ملا۔ وہ کون تھا؟ آپ سوچیں گے کہ وہ کسی فلسفی یا بزنس گرو سے سیکھے گا، لیکن اس کا استاد کون نکلا؟ ایک ٹی وی شیف اور ٹریولر، اینتھنی بورڈین۔ اینتھنی بورڈین؟ یہ تو بہت ہی عجیب انتخاب ہے۔ ان کا اس کی تعلیم سے کیا تعلق؟ اینتھنی بورڈین صرف کھانے کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے، وہ ثقافت، تاریخ، انسانیت، ان سب کے بارے میں بات کرتے تھے۔ صحیح۔ ان کے شوز دیکھ کر اس شخص کو محسوس ہوا جیسے اسے جیل کی ان 4 دیواری سے باہر نکلنے کا پاسپورٹ مل گیا ہے۔ بورڈین نے اسے سکھایا کہ دنیا اس کے محلے سے بہت بڑی ہے، دنیا امکانات سے بھرا ایک کھیل کا میدان ہے۔ اس نے اسے وہ ذہنی وسعت دی جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ علم صرف کلاس رومز اور ڈگریوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جیل کے اندر محدود وسائل کے ساتھ ٹی وی اشتہارات اور ٹریول شوز سے خود کو تعلیم دے سکتا ہے، تو ہمیں اپنی ذاتی یونیورسٹی بنانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ آج ہم سب اپنی جیبوں میں ایک سپر کمپیوٹر ہے، ہمارا موبائل فون۔ علم کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہماری انگلیوں کے پوروں پر ہے، لیکن ہم اس کا استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ زیادہ تر وقت دوسروں کی زندگیوں کو دیکھنے یا وقت ضائع کرنے کے لیے۔ اس شخص کی کہانی ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنے وسائل کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ واحد رکاوٹ ہماری اپنی ذہنیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو 20 سال بعد وہ تعلیم یافتہ اور ایک نئے ذہن کے ساتھ جیل سے باہر آیا، لیکن اب ایک نئی حقیقت کا سامنا تھا۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ گھر، نہ کوئی نوکری۔ اب اس کی ذہنی تربیت کا اصل امتحان شروع ہوا۔ جی، اور یہاں اس نے ایک اور طاقتور ٹیکنیک کا استعمال کیا، ویژوئلائزیشن۔ تخیل کی طاقت۔ بالکل، وہ جانتا تھا کہ وہ کیسی زندگی چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اسے حاصل کرنے کے وسائل نہیں تھے، تو اس نے اسے ذہنی طور پر جینا شروع کر دیا۔ اس کی مثالیں بہت دلچسپ ہیں، جیسے وہ شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں جاتا تھا۔ ہاں، وہ ہوٹل کی سب سے اونچی منزل پر جاتا، جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا، اور صرف 1 کپ چائے کا آرڈر کرتا۔ صرف 1 کپ چائے؟ جی، اور وہ گھنٹوں وہاں بیٹھتا، اس ماحول کو، اس کامیابی کی فضا کو اپنے اندر جذب کرتا۔ وہ خود کو یہ احساس دلاتا کہ وہ اس جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کی ذہنی حالت کو سراہنا ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو شاید یہ ایک پاگل پن لگے، ایک غریب آدمی جو امیری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن اندر سے وہ ایک ایتھلیٹ کی طرح اپنے دماغ کو ایک بڑے مقابلے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ اور وہ صرف ہوٹل تک محدود نہیں رہی، وہ مہنگے اپارٹمنٹس دیکھنے جاتا اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے ایسے باتیں کرتا جیسے وہ واقعی خریدنے والا ہے۔ اچھا۔ وہ اپنے ذہن میں نقشے بناتا کہ اس کا فرنیچر کہاں رکھا جائے گا، اس کی پینٹنگز کس دیوار پر لگیں گی۔ وہ مہنگے ترین کاروں کی ٹیسٹ ڈرائیو لیتا، اپنا پسندیدہ میوزک چلاتا اور شہر میں گھومتا۔
اس احساس کو اپنے اندر اتارتا۔ یہ سب صرف خواب دیکھنے سے کہیں زیادہ تھا، یہ ایک طرح کی ریہرسل تھی۔ لیکن اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی اصول کام کر رہا ہے۔ ہمارا دماغ وہ حقیقت اور بہت واضح جذباتی تخیل کے درمیان فرق کرنے میں کمزور ہے۔ اچھا، جب آپ اپنی پانچوں حواس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ تصور کرتے ہیں، جیسے ہوٹل میں چائے کی خوشبو، شہر کا نظارہ، گاڑی کی سیٹ کا احساس، تو آپ کا دماغ اسے ایک حقیقی تجربے کے طور پر ریکارڈ کرتا ہے۔ تو وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ اپنے دماغ میں نئے نیورل پاتھ ویز یعنی اعصابی راستے بنا رہا تھا۔ بالکل۔ وہ اپنے دماغ کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ یہ کامیابی اس کی حقیقت ہے۔ جی، وہ اس زندگی کے آنے کا انتظار نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ذہنی طور پر اس زندگی کو پہلے ہی جی رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو کامیابی کے لیے اس طرح تیار کر لیا کہ جب موقع آیا تو اس کا ذہن پوری طرح تیار تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا، وہ یہ سب پہلے ہی تجربہ کر چکا تھا۔ اس شخص کی زندگی کا سفر پہلے ہی بہت غیر معمولی ہے، لیکن اس کی کہانی کا ایک حصہ ایسا ہے جو واقعی انسانی روح کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ ہے معافی۔ جی، جب وہ جیل میں تھا، اسے خبر ملی کہ اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک ناقابل تصور سانحہ تھا، اور جس معاشرے سے اس کا تعلق تھا وہاں بدلے اور انتقام کا رواج بہت مضبوط تھا۔ سب کی توقع یہی تھی کہ جب وہ باہر آئے گا تو اپنے بھائی کا بدلہ لے گا۔ لیکن اس نے ایک بالکل مختلف راستہ چنا۔ یہ فیصلہ اس کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ واہ! اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب بہت گہرا تھا۔ اس نے کہا، یہ معافی میں نے اس قاتل کے لیے نہیں کی، بلکہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے۔ عام طور پر ہم معافی کو دوسرے شخص کے لیے ایک تحفہ سمجھتے ہیں۔ یہیں پر سب سے حیران کن بات ہے، اس نے معافی کو ایک خود غرض آنا عمل کے طور پر دیکھا۔ خود غرضانہ؟ جی، اس نے وضاحت کی کہ غصہ، نفرت اور بدلے کی آگ ایک بہت بھاری بوجھ ہے۔ اگر وہ اس بوجھ کو اٹھا کر رکھتا تو وہ اپنی باقی زندگی اسی بوجھ تلے دبا رہتا۔ اس نے کہا، معافی نے مجھے دوبارہ سانس لینے میں مدد دی۔ سانس لینے میں مدد دی؟ جی، یہ اپنے آپ کو اس زہریلے بوجھ سے آزاد کروانے کا ایک ذریعہ تھا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ غصے کا بوجھ اٹھانے میں بہت زیادہ توانائی صرف ہوتی ہے۔ یہ توانائی آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کو کھا جاتی ہے۔ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ آپ کے پیارے کی یادوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ آپ اس شخص کی اچھی یادوں اور اس کی محبت کو بھول کر صرف غصے اور انتقام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ معاف کر کے اس نے نہ صرف خود کو آزاد کیا بلکہ اپنے بھائی کی یاد کو بھی اس غصے کی قید سے آزاد کر دیا۔ تو جب انسان یہ بوجھ اتار دیتا ہے تبھی شاید اس کے پاس وہ ذہنی توانائی بچتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر توجہ دے سکے۔ یہ مجھے کہانی کے آخری اور سب سے اہم سبق کی طرف لاتا ہے۔ جی، جو کہ خود کو ہاں کہنا ہے، کیونکہ اگر آپ غصے اور ماضی میں جکڑے ہوئے ہیں تو آپ خود کو ہاں کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے، خود کو ہاں کہو اور دوسروں کو نہ۔ بالکل، حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب ہم دوسروں کی رائے اور توقعات پر خود کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں، والدین، دوست، معاشرہ، جسے پیپل پلیزنگ بھی کہتے ہیں۔ ہم نہ کہنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اور اکثر ہمارا سب سے بڑا دشمن اور ناقد ہمارے اپنے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ ہم خود کو یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ صحیح، لیکن اس کہانی سے جو سچائی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا ہم گمان کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی کی فلم کا ہیرو ہے، وہ اپنی کہانی میں مصروف ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں خود کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر کسی کو ہاں کہنا دراصل خود کو نہ کہنے کے مترادف ہے۔ جب آپ کسی ایسی چیز کے لیے ہاں کہتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی توانائی، اپنے وقت اور اپنے مقاصد کو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ راستہ مشکل ہو سکتا ہے۔ جب آپ نہ کہنا شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، کچھ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن یہی حقیقی آزادی کی قیمت ہے۔ ہاں، جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں تبھی آپ کے پاس اپنی توانائی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بچتی ہے۔ تو آج ہم نے اس ناقابل یقین سفر سے سیکھا کہ اصل قید وہ ہے جو ہم اپنے ذہنوں میں خوف، شک
اور دوسروں کی رائے سے بناتے ہیں۔ جی، یہ سلاخیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اور آزادی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں باہر سے ملتی ہے، یہ ایک انتخاب ہے، ایک اندرونی فیصلہ۔ یہ فیصلہ ہم اپنی سوچ کو نیا فریم دے کر، اپنی مطلوبہ زندگی کا تصور کر کے، ماضی کے بوجھ کو معاف کر کے، اور سب سے بڑھ کر خود کو چن کر کرتے ہیں۔ جاتے جاتے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، اگر آپ اپنی ذہنی قید کی دیواروں پر ایک ایسا جملہ لکھ سکتے جو آپ کو آزاد کر دے، تو وہ کیا ہوگا؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔